बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो हुकूमती इत्तेहाद से मुतल्लिक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठा दिया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आज के दिन 3 फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो पहली दफ़ा अक्टूबर में वो तशरीफ़ लाए और अब अगस्त आ गया है, तो अगस्त में वो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तशरीफ़ ले गए हैं। और आज आपने देखा होगा वो वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी नज़र आ रहा है। नो डाउट वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर उनका वो काजी हैं, हमारे जो हाजी याह्या आफरीदी साहब हैं, तो उनके साथ इश्तियाक साहब हैं जो इश्तियाक पेशावर हाई कोर्ट से तशरीफ़ लाए थे जज साहब, और उनके साथ शफी सिद्दीकी साहब। अब हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें जितने भी अहम मुकदमात हैं, अहम मुकदमात की तो कोई जगह नहीं रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच में या रेगुलर बेंचों में। अब रेगुलर बेंचों में किस तरह के मुकदमात आते हैं वो मैं आपके सामने आज 3 फैसले रखने जा रहा हूं, और आप कहेंगे कि ये सर का विजन है कि जिसकी वजह से 26वीं तरमीम आई, और उस विजन की वजह से फिर हम आज कहाँ खड़े हैं। और फिर हमें भी अब किस तरह के, वो हमारे दोस्त हैं कराची से साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे पहले चीफ जस्टिस गुलजार थे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वो जब तशरीफ़ लाया करते थे तो बड़े दबंग किस्म के नस्ला टावर का जो है वो केस, बैरिया टाउन के मुकदमात, इसके अलावा जो वहाँ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मुकदमात, वो कहते हैं एक बड़ी हलचल होती थी कि चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए हैं, चीफ जस्टिस साहब मुकदमात को सुनेंगे। कहते हैं आज किस तरह के मुकदमात थे, उन्होंने वो उन मुकदमात की भी तफसील बताई जो बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले तो जनाबे वाला हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जो कराची तशरीफ़ ले गए, कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की आज समात की। एक मुकदमा उन्होंने, अब चूँकि मुकदमात बच्ची फैमिली मुकदमात हैं, खुला का मुकदमा, नानो नफ़का का, मेंटेनेंस का मुकदमा, जो बच्चों के अखराजात का मुकदमा, इस तरह के मुकदमात हैं। तो आज अदालत ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है इस तरह के मुकदमात जो हैं वो लाए जाएँ। अब चूँकि रेगुलर मुकदमात, जो रेगुलर बेंच है उसमें किस तरह के मुकदमात जाते हैं जो नीचे से अपीलें आती हैं, डायरेक्ट 184(3) के तहत अगर कोई पिटीशन फाइल होगी वो आइनी बेंच में जाएगी। कोई भी आइनी मामला होगा, किसी कानून से मुतल्लिक होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, वो आइनी बेंच में जाएगा। अब हमारी जो मुअज़्ज़ज़ रेगुलर बेंच है उसमें किस तरह के मुकदमात जाएंगे, उसमें फैमिली मुकदमात जाएंगे, सिविल मुकदमात जाएंगे, सिविल जो ज़मीनों के, किसी का 10 मरले का प्लाट है, किसी का 5 मरले का प्लाट है, इस तरह के मुकदमात, या फैमिली मुकदमात में खुला का तो नहीं जाता खैर, लेकिन नानो नफ़का के जो मेंटेनेंस के हैं, बच्चों के मेंटेनेंस के हैं, हक महर के मुकदमात हैं, समान जहेज़ के मुकदमात हैं, ये मुकदमात जाएंगे। या कोई चोरी के, मोटरसाइकिल चोरी और इस तरह के जो चोरी के मुकदमात और क्रिमिनल जो मुकदमात हैं, कहीं किसी इंडिविजुअल का कत्ल हुआ, कहीं पर कोई ज़ख्मी हुआ, इस तरह के मुकदमात, ये अब जाते हैं रेगुलर बेंच में। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच ने आज रिमार्क्स दिए कि हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कि जो फैक्ट्स है ना, फैक्चुअल जो कंट्रोवर्सी है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखनी होती, वो ट्रायल कोर्ट देखती है और बस वहीं रहना चाहिए। यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे, अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसको देखेगी, आइन की खिलाफ वर्जी ये नहीं देख सकती, वो आइनी बेंच देखेगा। हाँ, कानून की खिलाफ वर्जी अगर कहीं पे हुई है तो सिर्फ हम वही देखेंगे, बाकी जो हक़ाइक़ के तज़ादात हैं या हक़ाइक़ से मुतल्लिक जांच है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नान नफ़का कहते हैं बच्चों की मेंटेनेंस का, की अदायगी से मुतल्लिक शहरियों की मुख्तलिफ़ अपीलों पर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में समाअत हुई। हाजी याह्या आफरीदी साहब ने नान नफ़का की अदायगी से मुतल्लिक शहरियों की मुख्तलिफ़ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हक़ाइक़ की जांच से मुतल्लिक मामलात नहीं आने चाहिए। हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। उन्होंने कहा कि नान नफ़का से मुतल्लिक हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की जांच से मुतल्लिक मुदाखलत नहीं करती। हम समझते हैं हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अलहदगी के बाद से नान नफ़का देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2022 से नान नफ़का अदा नहीं किया, 3 बरसों से आपने अपने बच्चों को 1 रुपया भी अदा नहीं किया। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लेना पड़ेगा, हक़ाइक़ की जाँच का फोरम मातहत अदालत है।
چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ اس مرحلے پر مداخلت نہیں کرے گی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری چیف جسٹس آف پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ کراچی رجسٹری نے نان نفقہ بچوں کے خرچے جو 5,000 10,000 15,000 خرچے کے دعوے ہیں ان کے خلاف جو متعدد درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا۔ قانونی نقطہ یہ طے کیا ہے کہ جو ایویڈنس کے معاملات ہوں گے یا جو فیکچول کنٹروورسی ہوگی وہ ماتحت عدالتیں دیکھیں گی، اس کو ہائی کورٹ بھی نہ چھیڑے اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہ چھیڑے، اور اس طریقے سے عدالت نے درخواستیں خارج کر دیں۔ یہ ایک فیصلہ آیا۔ ایک اور فیصلہ سنیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیفینس کا علاقہ ہے کراچی کا، فیز 5 کی، وہاں پہ ایک لڑکی تھی، رہائشی خاتون ہے، اس نے مذہب کی تبدیلی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ ہندو مذہب سے ہے یا کرسچین ہے وہ مذہب تبدیل کرتی ہے اور پھر مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے۔ یہ بعض اوقات زیادہ تر کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں، اور چونکہ جو لڑکی ہندو ہے، ہندو کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اگر تو کوئی اہل کتاب ہو تو ان کے ساتھ، لڑکی اہل کتاب ہو تو شادی ہو جاتی ہے، تو ہندو لڑکی ہے تو چونکہ وہ مشرک ہے تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، شریعت میں منع ہے، تو اس بنیاد پہ پھر وہ کیا شادی کے لیے مذہب تبدیل کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے کیسز ہیں، ایک تو وہ پسند کی شادی اور ایک پھر زبردستی بھی ایسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 کی رہائشی لڑکی کی مذہب کی تبدیلی اور پسند کی شادی کیس میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے لڑکی کو 7 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آج 4 اگست ہے، 7 اگست کو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اس حوالے سے دائر کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے کہا کہ لڑکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کی 2 بیٹیاں 2021 میں لاپتہ ہو گئی تھیں۔ بیٹیوں کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ بیٹیوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا۔ وکیل نے کہا کہ پولیس نے بیٹیوں کی گمشدگی کے مقدمے میں بھی سی کلاس چلان جمع کروا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے 1 برس تک والد کو بچی سے رابطے اور شادی کا نہیں بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا ہم بچی کو عدالت میں بلا لیتے ہیں، اگر شادی جبری ہوئی پھر ہم کارروائی کریں گے، اگر شادی مرضی سے ہوئی تو پھر آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے عدالت میں نکاح نامہ پیش کیا اور بتایا کہ بیٹی نے مذہب تبدیل کر کے پسند کی شادی کر لی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے کو ہم دیکھیں گے، ہم پہلے بچی کو بلا لیں، وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنی سٹیٹمنٹ دے گی، اس بچی کے بیان کی روشنی میں پھر عدالت اس کیس کو آگے بڑھائے گی۔ اگر تو بچی نے کہہ دیا کہ جی اس کو زبردستی جبری مذہب کی تبدیلی، چونکہ اب تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں نا، کہ اگر تو اس کو جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا گیا تھا تو پھر تو یہ بہت گھناؤنا جرم ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اور اگر انہوں نے پسند کی شادی کی اور اس نے اپنی فری ول سے، اپنی کانسنٹ سے اس نے مذہب تبدیل کیا ہے اور اس نے شادی کی ہے تو پھر عدالت اس کو اس حساب سے دیکھے گی۔ وہیں پہ سندھ کے مختلف محکموں سے متعلق ایک کیس تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ سندھ کے جو تمام محکمے ہیں یہ ایک فوکل پرسن مقرر کریں۔ مختلف محکموں کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے یا عدالتوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے، اس کے لیے آپ ایک فوکل پرسن مقرر کریں، ہر محکمہ اور عدالتوں کو بھی رپورٹ کریں۔ مقصد یہ تھا کہ ہر ادارے کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایک بندہ اوپر بٹھایا جائے، چونکہ ایک اندھیر نگری ہے سندھ میں اور ہر محکمے میں۔ سندھ حکومت کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ سندھ حکومت آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے جو فوکل پرسن مقرر کرنے کی بات کی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ کیا ہمارے اوپر ایک بندہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ حکومت کے جو محکموں میں فوکل پرسنز کے تقرر کے احکامات کے خلاف اپیل کو منظور کر لیا، چونکہ بلاول سرکار کی سندھ حکومت کی اپیل تھی وہ منظور ہونی تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں شفیع صدیقی اور اشتیاق ابراہیم پر مشتمل بینچ کے روبرو کراچی رجسٹری میں سندھ حکومت کے محکموں میں فوکل پرسنز کے تقرر کے احکامات کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے سندھ حکومت کی اپیل منظور کر لی اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ترمیم کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ماڈرن ڈیوائس کے استعمال اور محکموں میں فوکل پرسنز کی تقرری کا حکم دیا تھا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ سبتین نے موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری اور سرکار کے تمام افسران کو موبائل ڈیوائسز آن رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کی تصدیقی جو بلیو ٹک ہے وہ بھی آن رکھنے کی ہدایت کی تھی،
ایک افسر دوسرے افسر کو اگر یا ایک ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے کے سربراہ کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے اور وہ اس کو ریسیو ہی نہیں ہوتی، اس کا واٹس ایپ بند ہے یا اس نے وہ بلیو ٹک والا آپشن ہی آف کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو ملے ہی نہیں ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ کی نوکری ہے اپنے جو ڈیوائسز ہیں وہ ہر وقت آن رکھیں، اور ساتھ آپ جو بلیو ٹک ہے واٹس ایپ کا اس کو بھی آن رکھیں، تاکہ کل کلاں آپ عدالتوں میں مکر نہ سکیں، کل کلاں آپ اپنے بات سے پھر نہ سکیں۔ اب اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ حکم دیا اور بیوروکریسی کو اور سندھ سرکار کو اس سے بھی تکلیف تھی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کے اوپر ان کی بات بھی سنی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ جی ہاں جو ہے وہ ہماری عدالتیں آپ کو دیکھ رہی ہیں یا آپ کی مدد کر رہی ہیں یا آپ کی معاونت کر رہی ہیں، یا افریدی نے ریمارک دیا کہ یہ تو عدالت نے آپ کو سہولت فراہم کی ہے، جو چیز آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ تو عدالت کہہ رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کہہ کے پھر عدالت نے کہا ہم عدالتی آرڈر میں آپ کی استدعا کے مطابق ترمیم کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا کہ بھئی آپ کی اپیل منظور کی جاتی ہے اور آپ کے جو ہے وہ ترمیم جو آپ ترمیم چاہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر میں، جیسے آپ چاہتے ہیں، جو ترمیم آپ چاہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہم وہ ترمیم کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اپیلیں منظور کر لیں، اور یہ آج 3 فیصلے، ایک بچی کی بازیابی کا کیس، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تشریف لے گئے، مقدمات کی یہ مقدمات تھے، ایک نانو نفقہ کا مینٹننس کا دعویٰ جو 5,000 10,000 بچوں کا خرچہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ آیا جناب، ایک فیصلہ آیا بچی کی بازیابی کا کیس ہے اس کے اوپر، اور تیسرا فیصلہ سندھ حکومت کا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ترمیم کا تھا۔ یہ 3 فیصلے جناب آج ایک ہی دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے اوپر سماعت کی، اور سماعت کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو رول آف لا ہے اور جو آئین کی بالادستی ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا کوئی مزید کو گنجائش تو نہیں بچ گئی۔ میرے خیال میں تو بالکل جو سر کا ویژن ہے اس کے مطابق اور نظام کا جو ویژن ہے اس کے مطابق آئین اور قانون کی بالادستی جاری ہے۔ اپوزیشن اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک جوائنٹ خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات پر کڑے احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب مقصد صرف یہ ہے چیف جسٹس کو بتانے کا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ چینی مافیا کے ساتھ کس طریقے سے گٹھ جوڑ کر کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے محمود چکزئی، راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، سلمان اکرم راجہ کے نام سے یہ خط بھیجا گیا ہے۔ اپنے خط میں پاکستان تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہا ہے کہ جنوری سے چینی کی قیمت تشویشناک حد تک 200 روپے فی کلو دیکھ رہے ہیں۔ شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات پر کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ خط میں کہا گیا کہ چینی کی قلت کے باوجود جولائی 2024 اور مئی 2025 میں 7,65,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی۔ مستند خبروں کے مطابق 50% شوگر مل سیاسی شخصیات اور حکومتی شخصیات کی ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا گیا کہ 300 بلین روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے۔ خط کے مطابق حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ حکومت نے چینی ایکسپورٹ کا فیصلہ کر کے چند مخصوص گروپوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہے۔ خط میں چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے معاملہ 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کرنے، تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر سکینڈل پر ذمہ داری متعین کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کوئی از خود نوٹس نہیں لے سکتے۔ میکسیمم اس طرح کے معاملے کے اوپر وہ یہ معاملہ آئینی بینچ کمیٹی کو بھیج سکتے ہیں، آئینی بینچ ہی اس کو سنے گا، چونکہ حکومت کے خلاف ہے نا جی، کوئی نان نفقہ کا تھوڑی مقدمہ ہے، کسی ایک بچی کا کیس تھوڑی ہے، کوئی 5 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھوڑی ہے، یا کسی ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم تھوڑی ہے۔ یہ تو وہ جو ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، ایوان وزرائے اعلیٰ، یہ تو وہاں کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کر کے آپ یہ 3 رکنی کمیٹی کو بھیج دیں، 3 رکنی کمیٹی اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بینچ بنا دے اور سو موٹو لے، اور سو موٹو کے بعد جناب ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہمیں نہیں انصاف چاہیے، عوام پاکستان کو انصاف دیا جانا چاہیے۔ یہ ایک بیسک بنیادی ضرورت ہے جو عوام کی پہنچ سے دور کی جا رہی ہے، اور مافیا اربوں روپے کما چکا ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو درخواستیں اس کے اوپر عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، اور کیا اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک دفعہ عمران خان کے خط کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا تھا کہ عمران خان کا خط آیا ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق،
اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے خط میں صرف زبانی الزامات نہیں لگائے، USB بھی اور مختلف ایویڈنس بھی دی ہے۔ وہ معاملہ میں نے کمیٹی میں بھجوا دیا تاکہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ بات میں آپ کو تقریباً 6 ماہ پرانی بتا رہا ہوں، جو میڈیا ہر رپورٹر نے اس کو رپورٹ کیا۔ آج تک وہ درخواست نہیں مقرر ہوئی، آج تک اس درخواست کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی یہی معاملات ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔